इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन देखने और सुनने वाले मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को अस्सलामु अलैकुम। आप जानते होंगे कि आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, खबर आई थी। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की जिसमें ये कहा गया कि वो बीमार हैं, उनकी तबीयत नहीं ठीक, तो जैसे ही बेहतर होंगे तो वो अपनी ज़िम्मेदारियां दोबारा संभाल लेंगे। इसके ऊपर असल स्टोरी क्या है वो आपके सामने रखनी है। अंदर के हकाइक क्या है, इस टाइम इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है, और 3 इस्तीफे इलेक्शन कमीशन से मजीद, जी 3 इस्तीफे, और क्या वो आ जाएंगे, कब आएंगे और किसके इस्तीफे होंगे, इसके ऊपर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, आपके साथ शेयर करनी है। फिर सेनेट, जो पार्लियामेंट है हमारी, सेनेट में करारदाद हुई, उसके अंदर सादिक संजरानी साहब और एक और आदमी, उनका रोल क्या था, इसके ऊपर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। दूसरा ये था कि एक और बड़ी स्टोरी, जो सबसे बड़ी स्टोरी मेरे नज़दीक आज की होगी, कि मौलाना फजलुर रहमान अफ़गानिस्तान क्यों गए और केपीके में किसको हुकूमत बनवाई जा रही है। जो फाइनल प्लान बन चुका है कि केपीके में ये 3 जमातें होंगी, वो कौन कौन सी आपको बताएंगे, और वो कहाँ कहाँ से किन किन सीटों से जीत कर वहाँ हुकूमत बनेगी और वो किसको एंडोर्समेंट देंगी। इस सारे के ऊपर आपको आज मज़ीद मालूमात और इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले उमर हमीद के इस्तीफे के हवाले से जो सुबह से खबर चल रही थी, वो स्टोरी शाम के वक्त आके थोड़ी डेड होगी, लेकिन जब वो इस्तीफ़ा आया तो उसने बड़ी ही एक सनसनी फैला दी कि उनका इस्तीफ़ा आना और फिर उससे पहले करारदाद पास होना सेनेट से। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी मुबहम सी लग रही थी, और ये डिपिक्शन या ये उस चीज़ को तासुब लिया जा रहा था कि शायद इलेक्शन होने नहीं होने, कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए इस तरह का इस्तीफ़ा आया है। तो इसके ऊपर आपको मैं बताता चलूँ कि मैंने जब रब्ता किया तो मुझे पता चला कि उमर हमीद साहब काफ़ी अरसे से पहले से बीमार थे, और उनको डबल नमूनिया, शायद कोई नमूनिया तो होता, मैंने सुना है, डबल नमूनिया मैंने कभी सुना नहीं इतना ज़्यादा इसके बारे में। तो पता चला जी कि उनको डबल नमूनिया हो गया था कोई 1.5-2 माह पहले, तो उससे वो रिकवर कर रहे थे। तो उसके बाद आज उनको शायद फील हुआ इस क्रूशियल टाइम में कि वो इस्तीफ़ा दे दें। मुझे हैरत हुई है कि इस क्रूशियल टाइम से ज़्यादा क्रूशियल टाइम वो था जब पार्टीज़ की नॉमिनेशन पेपर्स चल रहे थे, पूरे मुल्क में प्लान तैयार किया जा रहा था, उसमें वो शामिल थे। उस वक्त वो इन जिम्मेदारियों से बरदार नहीं हुए। अब जाके जब टाइम करीब आ गया है, तो जब पूरे मुल्क में चेमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि शायद इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होंगे, तो उस वक्त उनकी अलहदगी बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। उसके अलावा ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ने इस तरह क्यों किया, कि पहले उनका इस्तीफा की खबर चली, फिर उसके बाद उन्होंने कहा बीमारी का कोई बहाना बना दिया। तो सिचुएशन बड़ी कंफ्यूजिंग सी है। लग यूँ रहा है कि कुछ लोग ये चेमगोइयाँ कर रहे हैं, ये खबरें आ रही हैं कि उमर हमीद साहब ने इस्तीफ़ा दिया नहीं, उनसे दिलवाया गया है, और अगर वो बीमार थे तो पहले भी जा सकते थे, इस टाइम में ऐसे नहीं जाया जा सकता था, तो लिहाजा इसलिए उनसे इस्तीफ़ा दिलवाया गया है। और आपको खबर ये देनी है कि इसके साथ साथ आपको आने वाले दिनों में मज़ीद 3 इस्तीफ़े भी मिल सकते हैं। टोटल 5 इलेक्शन कमिश्नर हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। अगर उनमें से 3 इस्तीफे दे देते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा, और नया इलेक्शन कमीशन चाहिए होगा। अगर ये इलेक्शन कमीशन टूट गया तो फिर 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं होंगे, और कोशिश की जा रही है कि बाकी 3 भी इस्तीफे दे दें और इंतखाबात ना हो। इसकी वजह यह है कि शायद कोई एक ऐसा शख्स है इस मुल्क में जो ये चाहता है कि इंतखाबात ना हो। इसके अलावा इससे पहले पार्लियामेंट में भी ये कोशिश की गई कि किसी तरह ये करारदाद पास करके इसको इस्तेमाल किया जाए। आपको एक तस्वीर दिखानी है, मैंने आज के डॉन अखबार की एडिटोरियल पेज है, आप इसको देखें ज़रा। और यहाँ पे एक पार्लियामेंट हाउस बनाया है और उसको एक मिसाइल जाके लग रहा है, और उसके ऊपर कैप्शन लिखी हुई, सेनेट पासिस रेजोल्यूशन सीकिंग डिले इन पोल्स।
تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میزائل چل گیا. میزائل کہاں سے چلتا ہے آپ کو پتہ ہے, اور پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے. پارلیمنٹ میں قانون دان بیٹھتے ہیں, اور کیپشنز آپ کو کیپشن جو ہے وہ کلیئر بتا رہی ہے کہ جناب کچھ ہونے والا ہے پارلیمنٹ میں, اور پارلیمنٹ اس کے بعد بڑھم کر کے فارغ ہو جائے گی, گر جائے گی, یا جو بھی ہوگا, لیکن کچھ ہونے والا ہے, اور یہ میزائل ہی کرے گا. میزائل کہاں سے چلایا جاتا ہے, آج کل نئے نئے تجربے کرتے ہیں میزائلوں کے, کتنی رینج ہے, اور اس طرح اس سے یہ ہو جاتا ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے. تو یہ وہ والا میزائل ہے. اور اس کے بعد آج کی یہ ڈیولپمنٹ. لیکن اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کرتا کیا ہے؟ آپ اگر آج کی اور خبروں پر نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جی حماد اظہر صاحب, اسلم اقبال صاحب اور کچھ اور لوگ ہیں جن کے صوبائی لیول پہ کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں, نیشنل اسمبلی کے نہیں ہوئے. مطلب بڑی عجیب بات ہے کہ جو صوبائی اسمبلی کے بھی ہو سکتے, جن کے ہو سکتے ہیں, تو نیشنل کے کیوں نہیں ہو سکتے. تو اس کا ایک پلان ہے کہ کس کس کو کہاں پہ بٹھایا جائے گا. تو اس میں شاید پی ٹی آئی پنجاب میں نہیں آ رہی, بلکہ ہو سکتا ہے کسی اور صوبے میں بھی نہ ہو. تو سوری, نیشنل میں نہیں آ رہی, جتنے بھی نہیں دیا جائے گا نیشنل میں کسی اور کو حکومت دی جائے گی, لیکن صوبائی اسمبلی میں شاید تھوڑی سی سیٹیں دے دی جائیں. اسلم اقبال صاحب, حماد اظہر صاحب یہ غائب ہیں کب سے, یا ان لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کدھر ہوں گے, لیکن اس کے باوجود ان کے کاغذات منظور ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید وہ صوبے سے الیکشن لڑیں گے اور وفاق میں کسی اور کو الیکشن لڑنے دیا جائے گا, ایٹ لیسٹ پنجاب سے. اچھا, دوسرا یہ جو الیکشن کمیشن منظور کر رہا ہے, اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ یہاں سے آپ نے کاغذات منظور کر لیے, وہاں سے نہیں کر رہے. اسی طرح کی اور بڑی غفلتیں ہیں الیکشن کمیشن کی. کروڑوں روپے لگتے ہیں ان 4-5 لوگوں کے, یہ جو الیکشن کمشنر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, 2008 سے لے کے 13 تک سینٹ میں ایک بل پاس ہوا تھا, اس میں 3 یا 4 الیکشن کمشنر تھے جن کے لیے سیلریز کے لیے بجٹ پاس کرنا تھا, اور بجٹ جانا تھا, ایلوکیٹ کرنا تھا. تو ایک کو 11 کروڑ روپے, ٹوٹل 44 کروڑ روپے کا بجٹ تھا. آپ اندازہ لگائیں یہ کرتے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتے. آج تک الیکشن کمیشن کی اگر آپ کارکردگی دیکھ لیں, کوئی پول ایسا نہیں جس کے اوپر انگلی نہ اٹھی ہو. 2012 کا لے لیں, 2013 کا لے لیں, 2018 کا لے لیں, اور ابھی 2024 کا الیکشن ہونے والا ہے, اس سے پہلے اس کے اوپر انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. مطلب آپ کام تو کرتے نہیں ہیں, اور آئینی طور پہ بھی نہیں کرتے. آئینی طور آپ نے تو آئین کو بھی پامال کر کے رکھ دیا, اور پھر اتنا پیسہ 40 سے 50 ارب روپیہ آپ لگائیں گے الیکشن پہ اس کو ضائع کرنے کے لیے, حالانکہ آپ نے کچھ نہیں کرنا. اور یہ بھی پتہ ہے کن لوگوں نے کرنا ہے, وہ ٹیچرز جنہوں نے 1000 روپیہ یا 1500 روپیہ پر ڈے کے حساب سے ٹی اے لینا ہے, کریں گے. تو ٹیچرز آپ کیا کریں گے وہاں پہ بیٹھ کے؟ آپ اتنے پیسے کیوں کھا رہے ہیں, کس چیز کے کھا رہے ہیں؟ آپ اپنے گھر جائیں, استعفیٰ دیں ٹائم سے. ابھی تو الیکشن, اب استعفے دیں گے آپ اور الیکشن کا سر لے جائیں گے, اور پھر کہیں گے جی دیکھیں ہم نے استعفے دے دیے. آپ ابھی استعفے نہ دیں یا دیں, آپ کی مرضی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ غلط ہے جس طرح وہ پیسے کھا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک سیکشن آفیسر سے لے کے سیکرٹری تک جتنے بھی الیکشن کمیشن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً سب یوز لیس ہیں, کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے ان کی. ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں, ریٹائرڈ ہونے کے بعد دوبارہ پھر سروس میں بیٹھ جاتے ہیں, اور 3-3 سال 5-5 سال مرات لیتے ہیں, اور لاکھوں روپے سیلریز ہوتی ہیں ان کی, 15-15 20-20 لاکھ روپے ماہانہ سیلریز کے عوض بیٹھے رہتے ہیں, لیکن کام کچھ نہیں کرتے. اچھا, پھر اس کے بعد آپ 2013 کے انتخابات 3 بلین روپیز میں ہوئے تھے. اب یہ انتخابات تقریباً 70 سے 80 ارب روپے میں جا کے پاکستانی قوم کو پڑیں گے. اچھا, یہ صرف ملازمین نہیں, انہوں نے کنسلٹنٹ بھی رکھے ہوئے ہیں, ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. صرف حالانکہ کام ان کا کچھ بھی نہیں, نہ ان کے مطابق کروانے انہوں نے الیکشن, نہ ٹائم پہ کروانے ہیں, اور نہ ہی انہوں نے کچھ کرنا ہے. تمام جو لوور سٹاف ہے, ٹیچرز ہیں یا دوسرے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی مشینری ہے, وہی کر رہی ہوتی ہے. یہ بیٹھے ہوتے ہیں سکون سے. اچھا, ایک ہمارا ہمسایہ ملک ہے بھارت. بھارت 5 گنا بڑا ہے پاکستان سے, اور اس میں صرف 3 الیکشن کمشنر ہیں, جبکہ پاکستان میں 5 بیٹھے ہوئے ہیں. اندازہ لگا لیں, اتنا بڑا ملک, دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی اسے کہا جاتا ہے, اس میں صرف 3 الیکشن کمیشن, اور آج تک وہاں کے انتخابات پہ کبھی انگلی نہیں اٹھی کہ غیر شفاف انتخابات ہوئے ہیں. اتنا بڑا, آپ آبادی اندازہ لگائیں کہ بھارت کی آبادی تقریباً 1.5 ارب ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہوئی ہے. وہاں پہ کبھی یہ انگلی نہیں اٹھی, یا وہاں پہ کبھی یہ الزام نہیں لگا کہ یہاں کے الیکشن پری پول ریگنگ ہوئی ہے یا الیکشن والے دن میں ریگنگ ہوئی ہے, کبھی کسی نے کوئی الزام نہیں لگایا. تو یہ ایک طرف بھارت ہے اور دوسری طرف پاکستان ہے. اب 6 نومبر کو جو آئینی الیکشن ہونا تھا, یہ الیکشن میرے نزدیک غیر آئینی ہے.
چلو غیر آئینی کروا رہے ہیں شاید اس لیے لوگوں کو ایکسیپٹ ہے، عدالت بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، لیکن یہ غیر آئینی الیکشن ہے، ان کی تاریخ ہے 6 نومبر۔ اگر یہ 6 نومبر کو ہوتے تو یہ آئینی انتخابات تھے۔ یہ الیکشن کمیشن غیر آئینی انتخابات کروا رہا ہے اور عدالت ہاتھ دھر کے سکون سے بیٹھی ہوئی ہے، پتھر پہ لکیر سمجھ رہی ہے اپنے نیو ڈیٹ دے کے۔ صدر پاکستان صاحب انہوں نے بھی شاید کوئی ستو بھنگ یا کوئی پھکی پی ہوئی ہے، وہ بھی سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک طرف حالات و واقعات ہیں۔ اب اچھا یہ کیا ہے، ویسے اندازہ لگائیں کہ الیکشن کمیشن نے ایک اور کام یہ کیا کہ یہ جو پیپر چھینے اور پارٹی کا لدن قرار دیا۔ یہ جو عوامی نیشنل پارٹی ہے نا آج کی، یہ کبھی نیشنل عوامی پارٹی ہوا کرتی تھی، ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو بین کر دیا تھا۔ اب جب بین ہوئی تو انہوں نے اس کو عوامی نیشنل پارٹی کا نام رکھ لیا۔ الیکشن سے قبل جب یہ سارے معاملات ہوئے تو ان کے پاس ٹائم تھا، اس جماعت کو، تحریک انصاف کو تو یہ وقت بھی نہیں دیا گیا کہ وہ الیکشن میں اپنا کوئی پارٹی سمبل بدلیں یا پارٹی کا نیا نام رکھ کے دوبارہ الیکشن میں آ جائیں، صرف اس لیے کہ خائف، صرف ایک جماعت کو نکالنے کے لیے آپ قوم کا اربوں روپیہ برباد کر رہے ہیں، آپ نے آئین کی پھیتی اڑا کے رکھ دی ہے اور آپ بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اچھا ایک اور آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ جی یہ الیکشن کے حوالے سے ہے۔ زرداری صاحب، یہ ایک ان کی واقعہ، جب وہ صدر پاکستان تھے تو شاید انور سیف اللہ خان صاحب ہیں، تو ان کی وساطت سے یہ کوٹ کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ صدر آپ بن گئے ہیں، آپ بہت بڑے آدمی بن گئے ہیں، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا پرپز ہے آپ کا باقی کرنے۔ تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا، بزنس۔ یہ الیکشن صرف بزنس ہوتا ہے، اور یہ الیکشن کنڈکٹ کروانے والوں کے لیے بھی ایک بزنس ہے، انہوں نے پیسے کمانے ہوتے ہیں، اور الیکشن لڑنے والا ہے وہ لگا ہی اس لیے رہا ہوتا ہے کہ وہ لڑ کے آئے گا، پارلیمنٹ میں آئے گا تو قوم کا پیسہ لوٹے گا، اور جن دنوں میں الیکشن ہونے ہیں ان دن وہ ان ٹولیوں پہ، ان لوگوں پہ پیسے لگاتے ہیں جو انہوں نے ووٹ ڈالنا ہوتا ہے۔ اچھا جی، دوسری سٹوری یہ ہے کہ یہ انٹینڈڈ آپ کہہ لیں کہ انٹینشن کے ساتھ کیا جا رہا ہے سارا کچھ، الیکشن کمیشن جو کر رہا ہے۔ دوسری سٹوری یہ ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب افغانستان کیوں گئے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو انویٹیشن آیا، میری انفارمیشن کے مطابق یہ انویٹیشن دلوایا گیا، مولانا فضل الرحمان 8 فروری کے انتخابات نہیں چاہتے کیونکہ وہ کسی اور کی زبان بول رہے ہیں، اس لیے جب انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ مجبوری بن سکتی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو، تو مولانا فضل الرحمان صاحب افغانستان گئے ہیں اور اپنے طالبان بھائیوں سے مدد مانگنے کے لیے گئے ہیں کہ میری مدد کی جائے اور کسی طرح مجھے انتخابات وہاں پہ جتوائے جائیں، جو ہمارے قبائل وہاں پہ بیٹھے ہیں اور جو یہاں آتے ہیں ان لوگوں سے رابطہ کیا جائے، سپورٹ کروائی جائے، اور جب کچھ نہ کچھ وہاں سے ایکشن ہوگا تو یہاں پہ سیکیورٹی ٹائٹ ہوگی، اور ٹائٹ سیکیورٹی میں آپ جانتے ہیں کہ وہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے جو وہ کام کروانا چاہتے ہوں۔ تو اس کے تحت مولانا فضل الرحمان صاحب کو ساؤتھ میں الیکشن جتوایا جائے گا اور مولانا صاحب وہاں سے انتخابات جیت کر کے پی کے کی حکومت میں شمولیت اختیار کریں گے۔ 3 طریقوں سے کے پی کے کو ڈیوائیڈ کیا گیا، ساؤتھ، سینٹر اور ہزارہ۔ مولانا صاحب ساؤتھ میں ہوں گے، سینٹر میں اے این پی اور پرویز خٹک صاحب ہوں گے، اور ہزارہ پی ایم ایل این کو دے دیا جائے گا۔ یہ وہ تینوں پارٹیاں ہیں، جب ایک صاحب جن کا محل بن رہا ہے اسلام آباد میں، جب وہ آئیں گے تو یہ تینوں پارٹیاں ان کو انڈورسمنٹ دیں گی کہ ٹھیک ہے مائی لارڈ، آپ آ گئے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے ہم الیکشن جیت کے آئے ہیں، تو آپ بیٹھیں، ہم آپ کو آئینی پروٹیکشن بھی دیں گے اور ہم آپ کو عوام کا نمائندہ ہونے کے ناطے بھی سیف گارڈ کریں گے، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ دوسرا یہ تھا کہ جی صادق سنجرانی صاحب اتنے بڑی تعداد میں شاید وہ نہیں کروا سکتے تھے ریزولوشن کو پاس، انہوں نے جواب دے دیا تھا، تو اس کے بعد دوسری اسٹریٹجی یہ بنائی گئی کہ اپنے لوگوں کو ایکٹیو کیا جائے، اور ایکٹیو کرنے کے بعد وہ ریزولوشن پاس ہوئی۔ یہ تھا آج کا ولاگ، اور آپ کو امید پسند آیا ہوگا تو شیئر کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔